अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तर्जुमा कुरान के सिलसिले में आज कल हम सूरह शूरा का मुताला कर रहे हैं। अभी तक हम आयत नंबर 29 तक 3 रुकू समझ चुके। आज अल्लाह की तौफीक से चौथा रुकू आयत नंबर 30 से आयत नंबर 43 तक मैं आपके सामने पेश करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। आयत नंबर 30 सूरह शूरा पारा नंबर 25। तुम्हें जो कुछ मुसीबतें पहुँचती हैं वो तुम्हारे अपने हाथों की करतूत का बदला है, और वो तो बहुत ही बातों से दरगुजर फरमाता है। अक्सर जो मसाइब और मुश्किलात हमारे ऊपर आती हैं वो हमारी करतूतों या गुनाहों की वजह से आती हैं। और अल्लाह ने कहा सब पे तो मैं पकड़ता भी नहीं, बहुत सी चीज़ों से तो अल्लाह दरगुजर फरमाता रहता है। अल्लाह सब पे नहीं पकड़ता। अगर हर गलती पे पकड़े तो पता नहीं क्या हो, एक जानदार भी ना बचे दुनिया में। कुछ पर पकड़ता है, दुनिया में नज़ारा दिखा देता है ताकि औरों को इबरत हासिल हो। ऐसे ही सूरह फातिर 25 में भी ये बात फरमाई अल्लाह ने, और सूरह नहल 61 में भी ये बात फरमाई थी। आयत नंबर 31, और तुम हमें ज़मीन में आजिज़ करने वाले नहीं हो, तुम्हारे लिए सिवाय अल्लाह के ना कोई कारसाज है और ना कोई मददगार। मतलब आखिरत में कोई तुम्हारा वहाँ मददगार नहीं हो अल्लाह के अलावा। आयत नंबर 32, और दरिया में चलने वाली पहाड़ों जैसी किश्तियाँ उसकी निशानियों में से हैं। आज देखते हैं कि बड़े बड़े जो बहरी जहाज़ हैं जब समुद्र में खड़े होते हैं तो वो पहाड़ जैसे लगते हैं। अगर वो चाहे तो हवा बंद कर दे और किश्तियाँ समंदरों में रुकी रह जाएं, मतलब हवा को रोक दे अल्लाह, और जहाज़ जो है वो खड़े के खड़े रह जाएं बिना हवा के। बाकी अल्लाह ही हवाएँ चला रहा है जिससे कि ये जहाज़ चल रहे हैं। अगर हवा तेज़ हो जाए तो सारे जहाज़ डूब जाएं, जैसे टाइटैनिक वगैरह का हशर हुआ। और बार बार जो अल्लाह निशानी जिक्र करता है उन्हीं निशानियों में ये भी है कि कश्तियाँ जो हैं वो बड़ी बड़ी समुद्रों में चलती हैं और अल्लाह की भेजी हुई हवा से चलती है। हम लोग भी अल्लाह की दी हुई हवा में ही सांस लेते हैं। अगर हवा बंद हो जाए तो पता लग जाए किस तरह घुट घुट के लोगों की मौतें होती हैं। आपने देखा होगा अभी सुनामी में, ये जो अभी कोरोना आया था उसमें क्या असर हुआ लोगों का जब सांसें बंद हुई उनकी। ये किश्तियाँ समंदरों में रुकी रह जाएं, यकीनन उसमें हर सब्र करने वाले शुक्रगुजार के लिए निशानियाँ हैं। मतलब ये जो जहाज़ या किश्ती है जिनका जिक्र अल्लाह कर रहा, ये भी अल्लाह की निशानी में से है। बार बार निशानियों का जिक्र करना उसकी कदर के लिए है कि अल्लाह की कदर करें आपको, उसने हमें आसान ज़िंदगी करने के लिए सब चीज़ें दी हैं। या उन्हें उनकी करतूतों के बाइस तबाह कर दे, वो बहुत ही ख़ताओं से दरगुजर करने वाला है। मतलब कुल इख्तियार उसी का है, चाहे पकड़े चाहे माफ़ कर दे चाहे दरगुजर कर दे, सब कुछ उसके हाथ में है। और ताकि जो लोग हमारी निशानियों में झगड़ते हैं मालूम कर लें कि उनके लिए कोई छुटकारा नहीं। मतलब यहाँ जो इनकार करते हैं अल्लाह की निशानियों का, तो ये ज़िंदगी भी आर्जी है और इसका सामान भी आर्जी। मालूम कर लें कि भागने के लिए कोई जगह नहीं इन्हें मिलेगी। तो तुम्हें जो कुछ दिया गया है वो ज़िंदगानी दुनिया का कुछ यूं ही सा असबाब है। मतलब ये आर्जी है सामान जो आपको दिया गया, मामूली साजो सामान है। इनसे दिल लगाना बेवकूफ़ी है, इसे तरजीह देना। असल में तालिब अल्लाह बनना है। इन चीज़ों को जो अल्लाह ने दिया है वो इनके आगे पीछे नहीं फिरना, बल्कि सिर्फ इस्तेमाल के लिए है। ये तो हकीर सा फ़ायदा है जिनके दिल में यकीन हो। जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मोमिन के लिए दुनिया जो है कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। तो वो यहाँ कैद खाने की तरह रहे और उससे निकलने के लिए छटपटाए, अपने अल्लाह से मिलने के लिए, आखिरत के लिए। हदीस में भी है दुनिया ऐसी आखिरत के मुकाबले में ऐसी है जैसे समंदर में उंगली डाल के आदमी निकाल ले और जो तरी उस पर होती है उंगली पे, इस पूरी कायनात के मुकाबले में इस दुनिया की इतनी औकात है कि पूरे समंदर में आपने उंगली डाली और निकाली, जितनी मामूली सी तरी उस पर आई, बस वो इस दुनिया की औकात है इस कायनात के सामने। और तुम्हें जो कुछ दिया गया है वो दुनियावी ज़िंदगी का कुछ यूं ही सा असबाब है। और अल्लाह के पास जो है उसका बदरजे बेहतर है, मतलब आखिरत और पायदार है। मतलब वहाँ दायमी ज़िंदगी है, उसके बाद वहाँ जो है किसी को मौत नहीं आएगी। जिन्हें जन्नत का फ़ैसला हो गया उनको हमेशा वहीं रहना है, जिनके लिए दोज़ख का फ़ैसला हो गया, हुजूर की शफाअत के बाद जितने लोग निकाल लिए उनके बाद दायमी सज़ा उनकी वही है कि मौत को भी ज़िबा कर दिया जाएगा।
پھر موت نہیں آئے گی وہاں. وہ ان کے لیے ہے جو ایمان لائے اور صرف اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں. حدیث میں ہے دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر. دل ہمیں آخرت سے لگانا ہے. جو آخرت سے لگائے وہی قربانی دے سکتا ہے. اس دنیا میں اپنی صلاحیت، اپنی طاقت، اپنی محنت پہ بھروسہ نہیں کرنا، بلکہ سارا بھروسہ اللہ پہ رکھتے ہیں، رب پہ رکھتے ہیں. توکل سارا اللہ پہ. ڈرتے بھی اللہ سے ہیں، چاہے دشمن کی کتنی بھی طاقت ہو، ہتھیار ہوں، لیکن جن کے دل میں ایمان ہوگا وہ اللہ ہی سے ڈریں گے. مطلب یہاں کی سے نہیں ڈریں گے. آیت نمبر 37. اور کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں اور غصے کے وقت بھی معاف کر دیتے ہیں. یہ ان لوگوں کا ذکر چل رہا ہے پچھلی آیت سے کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ پہ توکل رکھتے ہیں. انہی کا ذکر ہے کہ وہ بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، کبائر سے. تو کبائر کی فکر کرنی ہے اور صغیرہ گناہوں سے بچنا ہے. ہمارے ہاں الٹا ہے کہ ہم جو ہے بڑے بڑے گناہوں کو تو نظر انداز کرتے رہتے ہیں، ان کی کوئی فکر نہیں کرتے ہیں. چھوٹے چھوٹے گناہوں پہ مچھر چھانتے رہتے ہیں. تو ہمارے یہاں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ زور ہے. یہاں اللہ نے کہا بے حیائیوں سے بچ رہے ہیں، اللہ ننگے پن سے. اور چھوٹے چھوٹے گناہوں کی فکر نہیں کرنی، بلکہ بڑے بڑے گناہوں کی فکر کرنی ہے اور ان سے بچنے کی فکر کرنی ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب اللہ کی حدیں ٹوٹتی ہیں تو سب سے زیادہ غصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا تھا. تو یہاں کتنی ہمیں دیکھیں اپنی زندگیوں میں 5 روپے گلاس ٹوٹ جائے تو ہمیں کتنا غصہ آتا ہے، لیکن اللہ کی حدیں جب ٹوٹتی ہیں ہمیں کوئی غصہ نہیں آتا. جو سچے ایمان والے ہیں، جیسے باطل کی اطاعت، سود، بے حیائی، زنا وغیرہ، اللہ کا دین قائم ہو تو یہ سب چیزیں جو ہیں سب ختم ہو جاتی ہیں. یہ سب تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ اللہ کا دین قائم ہو، جس سے کہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں. کوئی کوتاہی کرے تو غصہ تو آتا ہی ہے. یہاں اللہ نے کہا کہ بے حیائیوں سے بچتے ہیں اور غصے کے وقت بھی معاف کر دیا کرتے ہیں. تو کوئی کوتاہی کرے تو ذاتی بدلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں لیا. ذاتی انتقام نہیں لینا بالکل کبھی بھی. اپنا جو ہے وہ ویسے غصہ حرام نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا تھا جب اللہ کے دین پہ کوئی بات آتی تھی اور کوئی ضرب لگاتا تھا تو رسول اللہ کو غصہ آتا تھا. یہ حضرت عائشہ ہی نے فرمایا کہ سب سے زیادہ اللہ کی جب حدیں ٹوٹتی تھی، جب غصہ سب سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا تھا. لیکن اپنی ذاتی کوئی نقصان ہو تو اس میں آپ کو جو ہے وہ بچنا ہے، غصے کا بدلہ نہیں لینا. تو جب غصہ سے بچیں گے تو اس کا اجر بھی ویسے ہی ہے آپ کے لیے. آگے فرمایا اور اپنے رب کے فرمان کو قبول کرتے ہیں، مطلب اپنے رب کی پکار پر لبیک کہتے ہیں، اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، مطلب صلاۃ کی پکار پہ لبیک کہتے ہیں. وقت تعداد کے ساتھ خشوع خضوع والی، صرف روایتی نماز نہیں بلکہ آیت 13 میں پیچھے دین کی اقامت جو ہے اس کے لیے اللہ نے کہا تھا، اور ان کا ہر کام آپس میں مشورے سے ہوتا ہے. تو دین کی اقامت جو ہے نا، دین قائم کرنا اور آپس میں تفرقہ نہ ہو، کیونکہ دین کے قائم کرنے کا جو کام ہے وہ اکیلے نہیں ہو سکتا. تو یہاں اللہ نے کہا کہ ہر کام آپس میں مشورے سے کرتے ہیں. لوگ ساتھ ہوں، ان سے مشورہ بھی ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار صحابہ اور اپنے گھر والوں سے مشورہ کیا، حالانکہ وہی آتی تھی اور حق وہی تھی، پھر بھی امت کے لیے بدر میں، احد میں، فتح مکہ میں سب جگہ مشورہ کیا تاکہ ساتھیوں کو بھی اپنی ویلیو محسوس ہو. ہمیں بھی گھر، کاروبار، آفس یا سیاست دان ہوں، ان سب حالات میں، کاموں میں مشورہ کر کے معاملات طے کرنے چاہیے، مگر اللہ رسول کے خلاف کاموں میں مشورہ نہیں کرنا چاہیے. شورا بھی مشورے پر قائم تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور دین کی حفاظت کے لیے، دعوت اشاعت کے لیے صحابہ سے مشورے کرتے تھے. یہ جو میں بتا رہا ہوں کہ صلح حدیبیہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا تھا، جب سب صحابہ نے پھر جو ہے جانور ذبح کر دیے تھے حضور کو دیکھ کے. بہت مشہور واقعہ ہے. تو مشورہ کرنا جو ہے نبی کی بڑی سنت ہے. ہم اپنی عقل میں رہتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ ہم بڑے ہوشیار ہیں، ہم بڑے دانا ہیں اور ہم نے بڑی کامیابی حاصل کر رکھی، لیکن مشورہ کرنے سے بہت سارے معاملے ایسے نکلتے ہیں کہ اس میں بہت فائدہ ہوتا ہے. تو ہر کام آپس میں مشورے سے کریں. اللہ رسول کی سنت ہے مشورہ کرنا، اور جو ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے ہمارے نام پر دیتے ہیں. یہ اللہ والوں کی صفت ہے. 3 برائیوں سے بچنا ہے. اور آگے صفت بیان کی کہ بنا خرچ کے تو مشن نہیں چلتے. یہاں مال رکھنے کا کیا فائدہ؟ یہاں آپ بینک میں مال رکھیں تو 0.0% ملتا ہے، لیکن اللہ نے جو وعدہ کیا
دا بینک آف اللہ انلمیٹڈ میں اگر آپ رکھتے ہیں تو 700 گنا تک رمضان میں تو اللہ رب العزت نے نفلوں کا ثواب فرض کے برابر تک بتا دیا، اور فردوں کا ثواب 70 فردوں کے برابر۔ تمام جو اللہ کی دی ہوئی چیزیں ہیں اس کی راہ میں سب کو دینی چاہیے، سب میں برکت ہوتی ہے، مال ہو، صلاحیت ہو، اولاد ہو، صحت ہو، علم ہو، جو چیزیں آپ اللہ کی دی ہوئی استعمال کر رہے ہیں ان سب کو اگر آپ اللہ کی راہ میں لگائیں گے تو لازمی ان میں برکت ہوگی۔ اور جب ان پر ظلم اور زیادتی ہو تو وہ صرف بدلہ لے لیتے ہیں، مطلب جب جہاد ہو، دین کا معاملہ ہو تو بدلہ، تاکہ باقی لوگوں کی جان مال محفوظ رہے۔ اگر اللہ کے دین کا معاملہ ہو تو گردنیں بھی اڑائی جائیں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے معاملے میں ایسا بھی کیا ہے، ایسے تو کبھی ذاتی بدلہ نہیں لیا، مگر اللہ کے دین کو نقصان پہنچانے کا معاملہ جب سامنے آیا، حکم توڑنے والوں کی آنکھیں تک نکلوا دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فتح مکہ میں بھی سب کو معاف کر دیا، حدیبیہ میں سب کو معاف کیا۔ حدیبیہ میں تو جو 80 لوگ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کی تھی انہیں معاف کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ خود پہ جادو کرنے والے سے بدلہ نہیں لیا کبھی بھی، زہر دینے والی جو یہودیہ تھی اسے کبھی کچھ نہیں کہا۔ تو یہ سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ذاتی معاملے تھے اس لیے ان میں بدلہ نہیں لیا، لیکن دین کی اقامت میں جو ظالم لوگ ہوں گے، دین کو نقصان پہنچائیں گے، ان سے پھر بدلہ بھی لیا جائے گا۔ تو یہاں بدلے کا اللہ نے حکم دیا، اور برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی ہے۔ اگر کوئی ظلمن تمہارے ریپٹ مارے تو اگر آپ نے اسے معاف کر دیا تو کسی اور کو جا کے ریپٹ مارے گا، تو جواب دے دیا آپ نے تو وہ رک جائے گا۔ مطلب بدماشوں کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی، یہ لوگ ملامت کے قابل ہیں۔ قرآن میں اللہ نے جو ہے ان کے لیے سزا بیان کی سورہ مائدہ میں، بدماشوں کے لیے۔ تو جو ہمارے ہاں آج کل ہو رہا ہے نا کہ جس طرح سے لوگ ظلم کر رہے ہیں مسلمانوں پہ، اور مسلمان چپ چاپ اپنے بھائی پہ ظلم ہوتا ہوئے دیکھ رہے ہیں اور خود بھی برداشت کر رہے ہیں، بھائی مرنا تو ہے ہی۔ آپ اگر ایمان کی طاقت آپ کے اندر ہوگی تو آپ جواب دو۔ آپ یقین کرو ان کے اندر ایمان نہیں ہے، بالکل بھاگتے کھڑے ہوں گے اگر آپ جواب دینے پہ آ گئے۔ خود ظلم نہ کرو، شروعات خود نہ کرو، لیکن ریپٹ اگر کوئی مارے تو آپ ہاتھ تو روکو گے اس کا۔ ہم تو ہاتھ ہی نہیں روک رہے، ایسی ایسی ویڈیو آپ کے سامنے آ رہی۔ ہمارے ایمان کا معاملہ ایسا ہو گیا، بالکل ہی ضعیف ایمان ہو گیا۔ اور جو اپنے اس جیسی برائی ہے اور جو معاف کر دے اور اصلاح کر لے اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ مگر اسلامی مملکت میں معافی کی بات نہیں ہے، حضور نے ہاتھ پیر کٹوا دیے، لوگوں کی آنکھیں بھی نکلوا دی، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو ایسوں کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی۔ ہاں ذاتی معاملہ ہو تو آپ بالکل معاف کر دیں، اصلاح کے لیے معافی، مطلب اگر آپ نے اسے معاف کر دیا تو سامنے والے کو ندامت ہو اور وہ چینج ہو جائے اس وجہ سے۔ تو اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا، ظلم سہنا بھی ظلم ہی ہے۔ اور جو شخص اپنے مظلوم ہونے کے بعد برابر کا بدلہ لے لے تو ایسے لوگوں پر الزام کا کوئی راستہ نہیں، مطلب کوئی ملامت نہیں کرنی ہے ایسے لوگوں پہ جو اپنا بدلہ لے لیں۔ جیسے مطلب بدلہ لینا اس کا حق ہے، جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے امیہ بن خلف کو قتل کیا تھا، انہوں نے اپنا بدلہ لے لیا، اس نے بڑے بڑے ظلم کیے تھے۔ تو یہاں اللہ نے یہی کہا کہ اگر کوئی اپنے بدلہ لیتا ہے تو اس پہ پھر ملامت نہیں کرنی کہ تو نے ظلم کیا۔ یہ راستہ صرف ان لوگوں پر ہے جو خود دوسروں پر ظلم کریں اور زمین میں ناحق فساد کرتے پھریں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مطلب مال جائیداد بڑھانا، ناحق فساد کر کے اور غربت بڑھانا، اسے ختم کرنا مومن کی ذمہ داری ہے۔ سورہ نساء آیت 35، سورہ مائدہ آیت 8 میں یہ ساری چیزیں آ چکی پیچھے۔ تو یہ جو نظام ہے تو اللہ نے نہیں بنایا، یہ نظام ایک طبقہ بڑھے اور غریب بڑھتے رہیں، یہ اللہ کی خلاف ورزی ہے۔ مطلب اگر ہم یہاں پہ نظام صحیح چاہتے ہیں نا تو جس طرح اللہ نے رزق اتارا نا، افراتفری جو ہم نے کر رکھی کہ جو ناحق فساد بچاتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ نے کہا کہ مطلب ایسے لوگ جو ہیں وہ دنیا میں فسادی کھلائیں گے۔ آج کی آخری آیت ہے، اور جو شخص صبر کر لے اور معاف کر دے یقیناً یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ مطلب اپنا حق دینے میں، دوسروں کو حق دینے میں اگر آدمی جلدی کرتا ہے، مگر معاف کرنا سچویشن کے حساب سے ہی ہونا چاہیے۔ سورہ نور 22 نمبر آیت میں اللہ نے کہا تم لوگوں کو معاف کرو، اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ تو یہاں اللہ نے یہی بات کہی ہے کہ اگر کوئی اپنا حق چھوڑ دے مان لو تو وہ زیادہ بڑے کاموں میں سے ہے، معاف کر دے لوگوں کو۔ یہ آج الحمدللہ اللہ کی توفیق سے آیت نمبر 43 تک